काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं आजकल, उसका नाम है बाक़रुल उलूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक जिल्द अव्वल। और इस रीडिंग पार्ट का नंबर है 17 और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, वो है इमामत। ये मैं पहले बताती चलूँ कि ये हम पेज 251 पर हैं और ये इमामत का टॉपिक पेज 285 तक गया है। तो ये हम इंशाल्लाह दो रिकॉर्डिंग्स में मुकम्मल कर लेंगे। तो आइए पहले हम इमामत के हवाले से जो भी मालूमात हैं उसको पढ़ने का आगाज़ करते हैं। लिखा है, इमामत खुदा के फ़ज़ल का एक गोशा है और रहमत इलाही में से एक रहमत है। अल्लाह ताला ने इंसान को इमामत की शक्ल में खूबसूरत तोहफ़ा दिया है ताकि इंसान गुमराही से महफूज रह सके और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे। इमामत का ताल्लुक़ उसूल दीन से है और मज़हब शिया इमामिया की नज़र में इमामत अरकाने दीन में से है। इमामत वो मरकज़ी नुक्ता है कि जिस पर अदालत इज्तिमाई का दारोमदार है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इमामत के मुख्तलिफ़ अतराफ़ पर गुफ्तगू की है। हम ज़ैल में आप अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के चंद इक़्तिबासात नक़ल करते हैं। आइए अब अगली हेडिंग है, इमाम की ज़रूरत। लिखा है, इमामत का ताल्लुक़ हयात इस्लामिया की ज़रूरत से है। इसके बग़ैर माशरती तकाज़े पूरे नहीं होते। तमाम मुसलमानों का इजमा है कि इमामत एक ज़रूरी और लाजमी अमर है। जाबिर बिन यजीद जाफ़ी जीम एन फे छोटी जाफ़ी ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि नबी व इमाम की क्या ज़रूरत है। तो इसके जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, हम उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और पढ़ते हुए पेज 252 पर आ गए हैं। और ये तर्जुमा है कि इमाम की ज़रूरत यह है कि दुनिया बाकी रह सके, क्योंकि अहले ज़मीन में जब कोई नबी और इमाम हो तो अल्लाह ताला अज़ाब को दूर रखता है, जैसा कि फ़रमान खुदाबंदी है। ब्रैकेट में लिखा है कि अल्लाह उन्हें अज़ाब न देगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद हैं। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। लिखा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सितारे अहले आसमान के लिए अमान हैं और मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम अहले ज़मीन के लिए अमान है। जब सितारे चले गए तो अहले आसमान पर वो चीज़ वाक़े होगी जो उन्हें नापसंद है, और जब ज़मीन से मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम चली गई तो अहले ज़मीन पर वो चीज़ आ जाएगी, ब्रैकेट में लिखा है क़यामत, कि जिसे वो नापसंद करते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद वो इमाम हैं कि जिनकी इताअत को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत से मिलाया है और फरमाया है, ब्रैकेट में, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और तुम में जो साहिबान अमर हों उनकी इताअत करो। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। लिखा है कि वो मासूम हैं और मुताहर हैं, वो गुनाह नहीं करते और नाफरमानी नहीं करते। वो मवैद मीम वाव पे हमजा है और फिर ये दाल, वो मवैद मुवफ़्फ़िक़ मीम वाव फ़े क़ाफ़ और महफूज हैं। उनके तुफ़ैल अल्लाह ताला अपने बंदों को रिज़्क़ देता है और उनके तुफ़ैल शहरों को आबादी मिलती है और उनके तुफ़ैल बारिशें बरसती हैं और उनकी वजह से ज़मीन की बरकतें ज़ाहिर होती हैं और उनकी वजह से नाफरमानों को मोहलत मिलती है, उन पर जल्द अज़ाब नहीं आता। रूहुल कुद्स उनसे जुदा नहीं होता और वो रूहुल कुद्स से जुदा नहीं होते, वो कुरान से जुदा नहीं होते और कुरान उनसे जुदा नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए जो इमाम अलैहिस्सलाम
का बयान हमने पढ़ा अलल शराए सफ़ा नंबर 123 और 124। हम किताब के सफ़ा नंबर 253 पर आ गए हैं। इस हदीस में इमाम अलैहिस्सलाम ने इमामत की ज़रूरत को वाज़े किया और फरमाया इमामत निज़ाम मिल्लत के लिए अशद ज़रूरी है और इमाम ही दीन में तहरीफ़ात को रोकता है और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अहले ज़मीन के लिए अमान हैं और उनके वजूद की बरकत से बलियात दूर होती हैं और उनके तुफैल खुदा बारिशें बरसाता है और ज़मीन की बरक़ात ज़ाहिर होती हैं। अगली हेडिंग है मार्फत इमाम का वजूब, वाव जीम वाव बे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक खुलफा से ऐसी बहुत सी अहादीस मरवी हैं कि जिनमें ये बयान किया गया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत रखना वाजिब है और जो शख्स इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत के बग़ैर मर गया तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम उलूमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलैहिस्सलाम से इस मफ़हूम की बहुत सी रिवायात वारिद है। हम ज़ैल में आप अलैहिस्सलाम की दो अहादीस नकल करने की सादत हासिल करते हैं। पहली है यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए, पहले नंबर पे लिखा है कि जाबिर बिन यजीद जाफ़ी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना इन्वर्टेड कॉमा कि अल्लाह ताला की मार्फत और उसकी इबादत सिर्फ वही करता है जो इमाम अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत रखता हो। जिसे हमारे इमाम अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल ना हो तो वो दरअसल गैर अल्लाह की इबादत करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला नोट कीजिए उसूल काफ़ी जिल्द अव्वल और सफ़ा नंबर 181। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है कि मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से ये सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ तर्जुमा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, हम पेज 254 पे आ गए हैं। हज़रत बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स खुदा की भरपूर इबादत करे लेकिन खुदा के मुकर्रर करदा इमाम अलैहिस्सलाम की उसे पहचान ही ना हो तो उसकी मेहनत गैर मकबूल है और वो गुमराह और हैरत की वादी का मुसाफिर है। अल्लाह ताला को उसके आमाल से नफ़रत है। उसकी मिसाल एक गुमशुदा बकरी की है जो अपने रेवड़ से बिछड़ गई हो और इधर उधर भटकती रही हो। शाम के वक्त उसे रेवड़ दिखाई दिया और वो उस रेवड़ के साथ चल पड़ी और रात उसी बाड़े में बसर की। सुबह हुई तो देखा कि ये बकरियां उसके साथ वाली बकरियां नहीं हैं और चरवाहे भी उसका असल चरवाहा नहीं है। दूसरे चरवाहे ने उस बकरी को देखा तो उसने महसूस किया कि ये तो दूसरी बकरी है। उसने इस बकरी को रेवड़ से भगा दिया। फिर वो सहरा में भटकने लगी और अपने चरवाहे और रेवड़ की तलाश में फिरने लगी। अभी ये तलाश कर ही रही थी कि भेड़िया आया और उसने हमला करके बकरी को उठा लिया और वो मिनमिनाती रही और भेड़िया उसे चट कर गया। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है। हवाला नोट कीजिए उसूल काफ़ी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 183 और 184 और हम पेज 255 पर पढ़ रहे हैं। लिखा है बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद जुल्म के रहबर पे दोबारा पढ़ते हैं। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद रज़ी अल्लाह, ये कोई और नाम होगा, जुल्म के रहबर और उनके पैरोकार खुदा के दीन से बहुत दूर हैं। वो खुद गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। उनके अमाल की मिसाल राख के उस ढेर की सी है कि जिसे ज़ोरदार आंधी उड़ा ले जाए। वो अपनी किसी भी कमाई पर कुदरत नहीं रखते और यही बहुत दूर की गुमराही है। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत फ़र्ज़ है क्योंकि ये वही इलाही के खाजिन और अल्लाह ताला के औसिया हैं और उम्मत में आप अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं। जबकि बनी उमैया और बनी अब्बास के सलातीन दुनिया के बदतरीन हुक्मरान थे। उनकी खोंचा दास्तानों से तारीख़ के औराक भरे पड़े हैं। आइए अब अगली हेडिंग मेरे सामने है कि इताअत इमाम का वजूब, वाव जीम वाव बे। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम की इताअत दीनी फरीज़ा है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 59 में फरमाया इन्वर्टेड कॉमा, ए ईमान वालों तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और जो तुम में से साहिबान अमर हों उनकी इताअत करो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम ही
اول الامر ہیں، اور اس مفہوم کو بہت سی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ زرارہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہ پڑھتے ہوئے پیج 256 پر آ گئے ہیں، مولا نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ معرفت امام علیہ السلام کے بعد اطاعت امام علیہ السلام اسلام کی چوٹی، سر بلندی، اسلام کی چابی، اشیاء کا دروازہ، رب رحمان کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد اول، صفحہ نمبر 185، سورہ نساء، آیت نمبر 80۔ فرمان خداوندی ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ علیہ السلام کو ان پر نگران بنا کر روانہ نہیں کیا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں نظام دین اور اقامت عدل کا راز مضمر ہے۔ ائمہ علیہ السلام اپنی عصمت کی وجہ سے صرف حق کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ سامعین ایک اور ہیڈنگ ہے کہ امام اور عوام کے متقابل حقوق، اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کا عوام پر حق ہے اور عوام کا امام علیہ السلام پر بھی حق ہے۔ ابو حمزہ رضی اللہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ امام علیہ السلام کا لوگوں پر کیا حق ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ لوگ امام علیہ السلام کے فرمان کو سنیں اور اطاعت کریں۔ ابو حمزہ رضی اللہ نے پھر پوچھا کہ لوگوں کا امام علیہ السلام پر کیا حق ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عوام میں بیت المال کو یکساں تقسیم کرے اور رعیت میں عدل قائم کرے۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد اول، صفحہ نمبر 405۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام عالی مقام علیہ السلام نے اس حدیث میں عوام اور امام علیہ السلام کے متقابل حقوق بیان کیے ہیں۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا حکم سنیں اور اطاعت کریں، اور امام علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں بیت المال کو یکساں تقسیم کرے تاکہ طبقاتی نظام وجود میں نہ آنے پائے، اور معاشرے میں عدل اجتماعی قائم کرے اور قانون کا اطلاق سب پر یکساں کرے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ائمہ ہدیٰ کی ولایت۔ آئیے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت دین متین کا اہم حصہ ہے، اور یہ عنوان ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں اس فریضے کی تاکید کی تھی اور باقی احکام دین پر اس فریضے کی اہمیت کو واضح کیا تھا۔ ہم آگے پیج 257 پر۔ اس سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، انورٹڈ کاما، کہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، اور نمبر 4 حج، جبکہ نمبر 5 ہے ولایت۔ اور کسی بھی چیز کا اتنا زوردار اعلان نہیں کیا گیا کہ جتنا کہ ولایت کا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے 4 فرائض کو پکڑ لیا لیکن فرض ولایت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہر مسلم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے دل میں ولائے اہل بیت علیہ السلام کو جاگزیں کرے، اور جب کوئی ان کی ولایت کا قائل ہوگا تو وہ قواعد و اخلاق و آداب اسلام کی خوشی سے پابندی کرے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے اسلامی، میرے خیال غلطی سے لکھا ہوگا، اسلام کی خوشی سے پابندی کرے گا۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ عظمت امامت، اللہ تعالیٰ کے ہاں امام علیہ السلام کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر بن یزید جعفی سے فرمایا، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے اپنا عبد بنایا، اور رسول بنانے سے پہلے انہیں نبی بنایا، اور خلیل بنانے سے پہلے انہیں رسول بنایا، اور امام بنانے سے پہلے انہیں خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد انہیں امام بنایا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی، جلد اول، صفحہ نمبر 75، سورہ بقرہ، آیت نمبر 124۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، پھر اگلا صفحہ آ گیا 258۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے مٹھی بنائی اور فرمایا کہ جب ابدیت، نبوت، رسالت اور خلت کے مناسب میم نون الف صاد بے مناسب مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ
السلام میں تجھے انسانوں کا امام مقرر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں امامت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میری نسل میں بھی امامت کو جاری رکھنا. خدا نے فرمایا میرا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ امام کا درجہ انبیاء و مرسلین سے کہیں بلند و بالا ہے، کیونکہ یہ عہدہ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اس آخری مرتبے پر خلیل خدا کے مناصب میم نون الف صاد بے مناصب کی تکمیل ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے امامت کا شرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہے. یہ حضرات علیہ السلام وحی الہی کے محافظ ہیں اور امت کے لیے ہدایت و رحمت کا دروازہ ہیں. اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، مقام ائمہ علیہ السلام. اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی بہت سی احادیث میں مقام ائمہ علیہ السلام اور عظمت ائمہ علیہ السلام کو واضح فرمایا ہے. ہم ذیل میں آپ علیہ السلام سے منقول صرف 6 احادیث کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آئیے سامعین وہ 6 احادیث مل کے پڑھتے ہیں. پہلی حدیث ہے کہ انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ ہم امر الہی کے والی ہیں اور علم الہی کے خزینہ دار ہیں اور وحی الہی کے وارث ہیں اور کتاب اللہ کے حامل ہیں. ہماری اطاعت فرض ہے اور ہماری محبت ایمان ہے اور ہمارا بغض کفر ہے. ہمارا محب جنتی ہے اور ہم سے بغض رکھنے والا دوزخی ہے. حوالہ نوٹ کیجئے، مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336. آئیے دوسری حدیث پڑھتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم پہنچے ہیں تو ہم پیج 259 پہ آ گئے ہیں کتاب کے. ترجمہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ ہم جناب اللہ ہیں، ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم خدا کے امین ہیں، ہم موارث انبیاء علیہ السلام کا ظرف ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہیں، ہم خدا کا سیدھا راستہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو. ہم اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. ہمارے طفیل اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے اور ہمارے طفیل اللہ تعالیٰ ختم کرے گا. جس نے ہم سے وابستگی اختیار کی تو اس نے نجات پائی، اور جو ہم سے دور ہوا وہ گمراہ ہوا. ہم سفید رو افراد کے رہبر ہیں، اور جس نے ہمیں پہچانا وہ ہمارے حق کو پہچانا، جس نے ہمیں پہچانا اور ہمارے حق کو پہچانا اور ہمارے حکم پر عمل کیا تو وہ ہم سے ہے اور اس کی بازگشت ہماری طرف ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے عیون المعجزات صفحہ نمبر 34 سورہ انعام آیت نمبر 153. یہ ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم تیسرے نمبر پہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اور اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے ہم پیج 260 پہ آ جائیں گے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، ہم علم الہی کے خزینہ دار ہیں، ہم امر الہی کے والی ہیں. ہمارے ذریعے سے اسلام کا آغاز ہوا اور ہمارے ذریعے سے اس کا اختتام کرے گا. ہم سے ہی لوگوں نے علم حاصل کیا. اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسانی جان کو پیدا کیا. دنیا میں جہاں بھی کوئی خوبی ہے تو وہ ہمارے اندر موجود ہے. خدا کی نعمات ہمارے بغیر حاصل نہیں ہوتی. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، اعلام الورا صفحہ نمبر 508. چوتھی حدیث ہے، لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے. ترجمہ، ہم گھرانہ رحمت کے رہائشی ہیں اور ہم شجرہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حکمت کی کان ہیں، ملائکہ کے اترنے کا مقام اور نزول وحی کی جگہ ہیں. حوالہ ہے روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 275. 5ویں نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ اللہ کی قسم ہم زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے خزینہ دار ہیں. ہم سونے چاندی جیسی دھاتوں کے خازن نہیں ہیں، ہم علم الہی کے خازن ہیں. اور حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 192. چھٹا اور آخری یہاں پہ پوائنٹ جو حدیث ہے لکھی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، ترجمہ، ہم علم الہی کے خزینے دار ہیں اور ہم وحی پروردگار کے ترجمان ہیں. ہم آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کامل حجت ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 192. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بہت سی
احادیث منقول ہیں کہ خدا نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو عظیم مقام عطا کیا. خدا نے انہیں حکمت کے چشمے بنایا ہے اور انہیں علوم انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا ہے اور انہیں ہر طرح کی عزت عطا فرمائی ہے. ہم پیج 261 پہ آ گئے ہیں. ایسا حق ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ائمہ ہدی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے افراد جانتے ہیں کہ یہ حضرات خلق خدا کے سردار ہیں اور یہ حضرات علوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامل ہیں. ہمارے اس قول میں کوئی غلو اور انحراف نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اپنے تمام تر فضائل کے باوجود ائمہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں. اب اگلی ہیڈنگ ساتھ ساتھ آ رہی ہے نظر کہ ائمہ کی تعداد. اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعداد بیان کی ہے. اس مفہوم کے حوالے سے چند روایات حسب ذیل ہیں اور یہاں پر سامعین کل 3 روایات ہیں. پہلی میں لکھا ہے زرارہ رضی اللہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، کہ امام 12 ہیں، ان میں حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام ہے، پھر اولاد حسین علیہ السلام کے امام ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے ابو بصیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ ہم 12 محدث ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ ابو بصیر رضی اللہ راوی ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 ائمہ ہیں، ان کا نواں ان کا قائم ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے الخصال صفحہ نمبر 419. اب آئیے آگے چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان کیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس وقت حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام حضرت کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہری نظر سے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، پیج 262، فرمایا انورٹڈ کاما اے ابو عبداللہ، تو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، تو امام علیہ السلام ہے، امام علیہ السلام کا فرزند ہے اور امام علیہ السلام کا بھائی ہے، 9 ائمہ علیہ السلام کا والد ہے، ان کا نواں ان کا قائم ہوگا، وہ ان سے بڑا عالم، صاحب حکمت اور افضل ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور حوالہ نوٹ کیجئے میم قاف تے زواد بے مقتضب الاثر احمد بن محمد المتوفی 401 ہجری از مطبوعات مکتبۃ الحسینیت شاستریہ 8 اور 9 آگے لکھا ہوا ہے. یہ شاید صفحہ نمبر ہوں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انورٹڈ کاما کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. حوالہ نوٹ کیجئے. حوالہ وہی ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی پڑھنے میں میم قاف تے زواد بے مقتضب الاثر احمد بن محمد المتوفی 401 ہجری از مطبوعات مکتبۃ الحسینیت شاستریہ، اور آگے صفحہ نمبر 4 اور 5 لکھا ہوا ہے. چلیں جی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے شیخ ابو عبداللہ احمد بن عیاش عین یہ الف شین نے اس حدیث پر تعلیقہ لکھا ہے. تے عین لام یہ قاف ہے، تعلیقہ لکھا ہے اور یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 خلفاء پر نص فرمائی تھی، نون سواد نص فرمائی تھی. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم بنی امیہ کے سلاطین پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی تعداد 12 نہیں ہے اور خلفائے بنی عباس کی تعداد بھی 12 سے کہیں زیادہ ہے. 12 کی تعداد صرف مذہب امامیہ کے ائمہ علیہ السلام میں دکھائی دیتی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے انہیں شمار کیا اور امام قائم علیہ السلام تک ان کے کے بعد دیگرے نام بیان کیے. حوالہ ہے بصائر الدرجات صفحہ نمبر 108. اب آگے لکھا ہے کہ ایک شاعر نے کیا خوب مدح آل محمد بیان کی ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے. اچھا، یہ عربی میں اشعار ہیں جس کا ساتھ ترجمہ نیچے خود ہی لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ جس طرح سے مہینے 12 ہیں اسی طرح سے امام بھی 12 ہیں. اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ بیشی ہے.
اور ہم آ گئے ہیں اب پیج نمبر 263 پر. اب یہاں پہ مزید ہم جو پڑھ رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا جو کہ ترجمہ تھا، جو ایک شاعر نے کیا خوب مدح آل محمد بیان کی، اس کا ترجمہ. چلیے اس لائن کو پھر پڑھ لیتے ہیں. انورٹڈ کاما کہ جس طرح سے مہینے 12 ہیں اسی طرح سے امام بھی 12 ہیں، اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ بیشی ہے. بشیر و نذیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ علیہ السلام کی تعداد 12 بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ایک گھرانے کو منتخب کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے بھی ایک گھرانہ مخصوص کیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہاں پہ وہ جو شاعری تھی اس کا ترجمہ مکمل ہوا. پھر نیکسٹ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے شاعر عبداللہ بن ایوب نے یہ اشعار پڑھے تھے، اور یہ عربی کے اشعار ہیں. نیچے ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما: اے فرزند ذبیح علیہ السلام، اے زمین کے لنگر کے فرزند، آپ علیہ السلام کی اصل طاہر ہے اور نسل پاکیزہ ہے. اے گزشتہ 8 ائمہ علیہ السلام کے فرزند اور 3 آنے والے ائمہ علیہ السلام کے والد، کتاب خدا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ مشارق و مغارب کے مالک آپ علیہ السلام ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کی تعداد 12 ہے، اور ائمہ ہدا کی متواتر روایات میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی ہے. آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. ائمہ علیہ السلام کی زحمات، زے ہے میم الف تے. اس حوالے سے لکھا ہے کہ ہمران ہے میم رے الف نون، ہمران بن آئین الف عین یہ نون نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ائمہ ہدا علیہ السلام کی کے ابتلاءات الف بے تے لام الف تے ابتلاءات اور مصائب کے متعلق سوال کیا، اور کہا کہ اگر آپ علیہ السلام حضرات اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا اور تمہیں مصائب سے نجات مل جاتی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمران، اگر ائمہ ہدا علیہ السلام خدا سے درخواست کرتے کہ وہ ان سے تواغیت توئے واو الف غین یہ تے تواغیت کے مظالم کو ہٹا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کرتا اور ظالم حکمرانوں کی حکومت کو چشم زدن میں نابود کر دیتا اور ائمہ علیہ السلام سے آزمائش دور کر دیتا. ہم آ گئے پیج 264 پہ. ہمران، یاد رکھو ائمہ علیہ السلام پر جو مصائب آئے وہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھے اور نہ ہی اس کے پس منظر میں کوئی نافرمانی تھی. ان کے مصائب ان کے بلند منازل تک رسائی کا ذریعہ تھے. اس سلسلے میں مختلف نظریات کے پیچھے نہ پڑنا. یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202. آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے معاصر ائمہ علیہ السلام کی نشر و اشاعت کی ترغیب. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ علیہ السلام روات رے پہ پیش ہے رے واو الف گولتا روات و محدثین کو ہمیشہ یہ ترغیب دیتے تھے کہ وہ ائمہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے کارناموں اور ان کے فضائل کو پھیلائیں. سعد اسقاف بیان کرتے ہیں، نام ہے یہ، سعد اسقاف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں لوگوں میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ علیہ السلام حضرات کے حق اور آپ علیہ السلام کے فضائل کا پرچار کرتا ہوں، تو آپ علیہ السلام میری قدردانی کی آپ علیہ السلام نے میری قدردانی کی اور فرمایا، اور جو فرمایا وہ ترجمہ ہم اس کا پڑھ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر 30 ہاتھ پر تجھ جیسا قصہ گو موجود ہو. حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 214 اور 384. پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے علم ائمہ علیہ السلام. علم نہیں ہے، علم ہوگا، عین لام میم ہے لیکن اس میں میرا خیال ہے علم ائمہ علیہ السلام ہے. لکھا ہے مذہب شیعہ کو روز اول سے یہ افتخار حاصل ہے کہ خدا نے انہیں جو امام علیہ السلام عطا کیے ہیں وہ سب کے سب صاحب علم و حکمت اور فصل الخطاب تھے. مذہب شیعہ نے جن ائمہ علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا ہے وہ سب انبیاء علیہ السلام کی طرح سے صاحبان علم اور صاحبان کردار ہیں. تمام محدثین و مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ ائمہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام علم کی اس بلندی پر فائز تھے کہ جس کا دوسرے لوگ تصور تک نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اپنے ہم اثر علماء کے لیے
ذریعہ افتخار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر علم اور اپنے دار حکمت کا دروازہ قرار دیا تھا۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پر یہ اعلان کیا تھا انورٹڈ کاما میں کہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور ہم پیج 265 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا علم صرف کرۂ ارض تک محدود نہ تھا اور موجودہ نظام شمسی تک بھی محدود نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام آسمان میں پھیلی ہوئی تمام کہکشاؤں کو جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام اسرار کائنات اور دقائق طبیعت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ کائنات کے اسی عظیم عالم علیہ السلام نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا انورٹڈ کاما کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل انجیل کو انجیل سے فتویٰ دوں گا اور اہل زبور کو زبور سے فتویٰ دوں گا اور اہل قرآن کو قرآن سے فتویٰ دوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمان اس امر کی واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام تمام آسمانی کتابوں کا مکمل علم رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام وہ عالم ربانی تھے جن کے خطبات کا نام نہج البلاغہ ہے، جو کتاب خدا کے نیچے اور کلام مخلوق سے بلند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو علم دیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنی نسل میں یہ علم منتقل کیا۔ مامون الرشید عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ پھر اس نے یہ حرکت کی کہ اس وقت کے جملہ مذاہب بشمول مسلم و غیر مسلم کے علماء کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ تم لوگ علی رضا علیہ السلام سے ہمارے دربار میں علمی مباحثہ کرو۔ چنانچہ مختلف قسم کے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے باہمی مشاورت سے 24,000 مسائل کی تدوین کی، اور ان مسائل میں نجوم، طب، فزکس، فلسفہ اور علم الکلام کے مسائل شامل تھے۔ اصل میں مامون کی خواہش یہ تھی کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان علماء سے شکست کھا جائیں تو اسے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ اولاد علی علیہ السلام کے پاس بہت ہی تھوڑا علم ہے۔ لیکن جب دربار میں امام علی مقام علیہ السلام نے ان مسائل پر بحث کی تو ہر عالم کی گردن جھک گئی اور جملہ علماء نے آپ کی امامت اور علمیت کو تسلیم کر لیا۔ ہم آگئے پیج 266 پر۔ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کی عمر 10 برس کی تھی تو مامون نے انہیں اپنا مقرب بنایا اور ان کی تعظیم کی۔ بنی عباس کو اس سے حسد ہوئی اور انہوں نے مامون سے اس بات کا شکوہ کیا تو مامون نے کہا کہ یہ امام علیہ السلام منصوص ہیں، میم نون سواد بہت سواد، منصوص ہے، خدا نے اسے علم و فضل عطا کیا ہے۔ بنی عباس نے کہا آپ دربار میں علمی مباحثہ منعقد کریں تاکہ ہمیں بھی علم ہو جائے کہ صاحبزادے کتنے بانی میں ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ الغرض مباحثے کی تاریخ مقرر ہوئی، تمام آیان الف پہ زبر ہے، عین یہ الف نون آیان سلطنت اور مشہور علماء دربار میں آئے اور امام علیہ السلام سے مباحثے کے لیے اس وقت کے قاضی اعظم یحییٰ بن اقسم الف کاف سے میم کا انتخاب کیا گیا۔ قاضی یحییٰ خوب تیاری کر کے آیا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام سے مشکل ترین مسائل دریافت کیے۔ آپ علیہ السلام نے ان مسائل کے جزیات سمیت جواب دیا۔ جب قاضی یحییٰ نے اپنے سوال کی اتنی جزیات سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ آخرکار اس نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان جزیات کا آپ علیہ السلام خود ہی جواب دیں، تو آپ علیہ السلام نے اس سوال کی جزیات سمیت جواب دیا تو مجلس چھلک اٹھی اور قاضی یحییٰ بجھ کر رہ گئے۔ تو جملہ مورخین نے اس مباحثے کا ذکر کیا ہے۔ ابن حجر نے ہے جیمرے اس سے صواعق محرقہ میں نقل کیا ہے۔ بہرنو ائمہ علیہم السلام کا علم براہ راست خدا کے علم سے ماخوذ ہے۔ علم ائمہ اور علم انبیاء کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک پیروکار سے فرمایا کہ شیعہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کس لحاظ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں علم کے لحاظ سے سوال کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ان دونوں سے بڑے عالم تھے، تو کیا شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ حضرت علی علیہ السلام کو علم میں وہی مقام حاصل ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا؟ اس نے عرض کیا لیکن شیعہ انبیاء
اولوالعزم پر کسی کو مقدم نہیں رکھتے۔ فرمایا تم ان کو قرآن سے دلیل دو۔ عرض کیا کون سی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 145، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے اس کے لیے الواح، الف لام واو الف ہے، الف پہ زبر ہے، الواح میں ہر چیز میں سے کچھ باتیں لکھی تھیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 267 پہ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 63، ترجمہ انورٹڈ کاما تاکہ میں تمہارے لیے ایسی کچھ باتیں واضح کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 89، ترجمہ انورٹڈ کاما ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی آیت میں فرمایا گیا، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں، انورٹڈ کاما کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی جس میں تمام چیزوں کا واضح بیان ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر اب ویسے حوالہ دینا ہے جتنا یہ ہم پڑھ رہے تھے، کتاب ہے نظریۃ امت الشیعہ الاثنا عشریہ، صفحہ نمبر 147 بحوالہ الکافی۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت بیان کرتی ہے کہ علم ائمہ علیہ السلام دراصل علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے علم پا کر حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اس علم کو اپنی نسل تک پہنچایا، نسل پاک میں منتقل کیا۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے وہ حوادث کہ جن کی آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے لکھا ہے مورخین و روات اس امر پر متفق ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت سے واقعات کی قبل از وقت پیشن گوئی کی تھی، بعد میں وقت اور زمانے نے اسے درست ثابت کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ کو ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی تھی جو کہ امیر شام کے دور میں حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے مروان بن الحکم کی مختصر دنوں کی حکومت کی پیشن گوئی کی تھی جو کہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی دیر کے لیے حکومت ملے گی جتنی دیر میں کتا پانی چاٹتا ہے۔ حوالہ ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 30۔ آپ علیہ السلام نے بنی عباس کے اقتدار کی خبر دی تھی، چنانچہ مبرد لکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے ہاں اس کا بیٹا علی پیدا ہوا اور وہ زیارت کرانے کے لیے اپنے نومولود کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لایا تو آپ علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا کیا تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ نے عرض کیا کہ کیا میں آپ علیہ السلام پر سبقت لے سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنا نام اور اپنی کنیت عطا کی، یہ بادشاہوں کا باپ ہوگا۔ حوالہ ہے تہذیب التہذیب، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 358۔ ہم پیج نمبر 268 پر آ گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی، چنانچہ اسبغ الف صاد بے غین اسبغ بن نباتہ رضی اللہ راوی ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صفین کی طرف جا رہے تھے، ہمارا گزر اسی مقام سے ہوا جہاں اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں بیٹھے اور اتنا روئے کہ ریش مبارک اشکوں سے تر ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ یہاں ان کی سواریاں بیٹھیں گی اور یہاں ان کے خیمے نصب ہوں گے اور یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، آل محمد علیہ السلام کے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے جس پر آسمان و زمین گریا کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الریاض النظرہ اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قرب قیامت کی حوادث کی خبر دی تھی اور آپ علیہ السلام نے ٹیکنالوجی کے فروغ کی خبریں دی تھیں۔ مستقبل کی خبروں کا سلسلہ صرف امیر المومنین علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، تمام ائمہ علیہ السلام کو خدا نے یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دوانیقی سے فرمایا کہ تیری نسل خلافت سے یوں کھیلے گی جیسا کہ لڑکے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ حوالہ ہے اثبات الوصیہ، صفحہ نمبر 182۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ابن عبداللہ بن حسن سے فرمایا تھا کہ تو خلافت حاصل نہیں کر سکے گا، صفا حکومت کرے گا، سین فے الف ہے، صفا حکومت قائم کرے گا۔ امام علیہ السلام کی یہ پیشن گوئیاں لفظ و لفظ پوری ہوئیں۔ ابن خلدون نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کرامت کا اعتراف کیا اور اس نے یہ لکھا ہے کہ جب کرامت دوسرے لوگوں سے واقع ہو سکتی ہے تو پھر ان کی تو بات تھی اور ہے جو کہ علم اور دین میں ممتاز تھے اور جن کے پاس میراث نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ویسے شریعت طاہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ عام انسان کی غیب تک رسائی نہیں ہوتی، البتہ جسے خدا مطلع کرنا چاہے تو اسے غیب سے آگاہ کر دیتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان جیسے دیگر افراد اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے یہ خاصیت عطا کی تھی۔ جب امت میں اولیاء موجود ہیں تو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حوالہ ہے مقدمہ ابن خلدون، صفحہ نمبر 232 اور 233۔ اب آگے سامعین ہم پیج 269 پہ اس وقت رک گئے آ کے، اور جو کہ ہم نے جس چیپٹر کا آغاز کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹوٹل اس کے یعنی امامت والے چیپٹر کا، کہ اس میں ٹوٹل جو صفحات ہیں 285 سے 251 سے 285، تو ہم 251 سے پیج 269 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ تقریباً ہم نے مڈل پڑھ لیا، مڈل ہو گیا ہے کام، آدھا جو رہ گیا ہے اس حوالے سے یعنی چیپٹر امامت کے حوالے سے، وہ پھر ہم انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں مل کر پڑھ لیں گے، کیونکہ اگلی نشست میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی بہت سے حوادث و واقعات کی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ تو یہ جو حوادث اور واقعات ہیں یہ کل 6 روایات ہوں گی، تو وہ ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔